औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। मैं आप लोगों के लिए हर वो वीडियो लेके आती हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और अब भी जैसे आपको पता है कि 2022 का नया साल जो है वो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने को जा रहा है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। उसमें हम देखेंगे कि इस साल में आपके सियारगान किस पोजीशन में रवां दवा होंगे और वो आपके ज़ोडिएक साइन पर कौन कौन से असरात छोड़ते हैं। तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल चीज़ें बताना चाहूँगी कि इस साल सियारगान किस पोजीशन में होंगे। हम देखते हैं कि 2022 के दौरान मुश्तरी फल्कियाती मंजर पर बिग हिटर बनने के लिए तैयार है। ये पुरुम्मीद जो हमारे पास प्लैनेट है 10 मई को बुर्ज हमल में पहुंचने तक दर्दमंद रूहानी बुर्ज हूत में रहता है। रास्ते में 17 फरवरी को मुश्तरी यूरेनियस सेक्सटाइल कोविड-19 के नतीजे से निपटने वाली आबादियों के लिए एक बहुत अच्छी अलामत है। ये एक दिलचस्प और मौका परस्त तवानाई है जिसमें आज़ादी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में ज़ोहरा, मरीख और प्लूटो का एक हमारे पास तामुन आता है। उनके दरमियान कुछ माशरती ढांचों की मुंतकलियाँ होंगी, तवानाई उन पे बढ़ेगी, और हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ हम ज़रूरी उथल पुथल और पिछले 2 सालों में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। 12 अप्रैल को गैर मामूली वक्त आता है, ताहम इसके नतीजे के तौर पर मुश्तरी नेपच्यून के साथ एक नायाब इम्तजाज बन रहा है। ये खुद 12-13 साल बाद ऐसा हमारे पास इनका रिलेशन देखने को मिलेगा। 1856 के बाद नेपच्यून कभी भी रूहानी जोन में नहीं गया। ये इंसान की इंतहाई ताकतवर और जादुई इजहार तवानाइयों में हमारे पास टैप करने का एक अच्छा मौका है। तहरीक बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगी और एक सियारों के जहन की तब्दीली बहुत ही तेज़ी से जमा होना शुरू हो जाएगी। चंद हफ्तों के बाद यानी कि 30 अप्रैल को बुर्ज सोर, बुर्ज अकरब जो हैं वो महव पर ग्रहण के सिलसिले का दूसरा सिलसिला जो है ज़ाती कंट्रोल का, इसका मुकाबला इनफरादी तौर पर हम देखेंगे इज्तमाई शऊर के साथ, और इनफरादी फ़ायदे जो हैं वो उनका मुकाबला मुश्तरका वसाइल के दरमियान हमें नज़र आएगा, और इनमें बहुत ज़्यादा जदोजहद होगी। इसके चंद दिन बाद 3 मई को मुश्तरी ने प्लूटो को माली बहाली के तौर पर बहुत ही उम्मीद अफजा अलामत के तौर पर सेक्सटाइल्स किया हुआ है। इससे पहले कि ये फ़याज़ द्वीप 10 मई को बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाए। मुश्तरी बुर्ज हमल की नकलो हमल करता है। बहुत ज़्यादा इनफरादी और पेशकदमी का रवैया देखेंगे यहाँ पर आप। ये मुतासिर कुन तवानाइयाँ हैं, जी हाँ, लेकिन ये गुस्सा भी लाता है। 2022 के इस अरसा के दौरान दुनिया में तब्दीली और एहतजाज नज़र आएगा। शायद बाज़ औक़ात पुरतशद्दुद और अफराद की तरफ से किए गए इज़्तिरारी इक़्तिदामात भी सामने आए। जहाँ गुस्सा और तहरीक की मुहिम तब्दील होती है, वहाँ नताइज वो नहीं हो सकते जो असल में मतलूब होते हैं। इस दौर में किसी भी बदअमनी के लिए अस्करियत पसंदी हो सकती है। पहले अमल का रवैया बहुत ज़्यादा होगा, बाद में नताइज के बारे में फ़िक्र भी की जाएगी। मुश्तरी 28 जुलाई को बुर्ज हमल में पीछे हट जाएगा, लेकिन उस वक्त तक 16 मई को बुर्ज अकरब में ताकतवर चांद ग्रहण ने मुमकिना गुस्से, इंतकाम और नाराज़गी के बीच बोलिए होंगे। 5 अक्टूबर को अतारद, मरीख और नेपच्यून के दरमियान एक ढीला लेकिन शदीद चिड़चिड़ा मुरब्बा बनेगा,
اور مثالیت شمالی نصف کرہ میں تیز رفتار کارروائی جو ہے وہ زمین میں اپنی ترجیح کھو چکی ہوگی۔ 25 اکتوبر کو برج اکرم میں سورج گرہن معاملات کو سر پر لاتا ہے، اگرچہ 28 اکتوبر کو مشتری کو بے لوث برج حمل میں پیچھے کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرسکون اور سرغالب رہنے کے ترجیح دی جائے گی۔ 8 نومبر کو برج ثور میں چاند گرہن کے وقت ہم اپنے استحکام اور پاکیزگی کے اجتماعی احساس کو کسی حد تک دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ در حقیقت اگلے ہی دن عطارد، زحل اور یورینس کے درمیان ایک مربع بنے گا جو کہ احساس کی عکاسی کرتا ہے کہ بدترین عدم استحکام ختم ہو سکتا ہے۔ مشتری نومبر کے آخری ہفتے میں برج حمل میں براہ راست مڑتا ہے۔ دسمبر کے دوران برج حوت کے ذریعے یہ آخری ٹرانزٹ اپریل کے مہینے میں مشتری نیپچون کے ساتھ بناتا ہے اور کچھ تحریکوں اور اجتماعی انسانیت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر پرامن اور نرم تہواروں کا موسم پیدا ہو جاتا ہے۔ 20 دسمبر کو مشتری کو دوبارہ برج حمل میں داخل ہونے کے بعد یہاں پر مئی 2023 تک رہے گا۔ سال کے آغاز میں ایک بار پھر غصے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھی جنرل پریڈکشن۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے زوڈک سائن کی طرف بڑھوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ریسیو ہو سکیں اور آپ بھی ہر ویڈیو سے فلی اپڈیٹ رہ سکیں۔ سب سے پہلے ہم جس زوڈک سائن پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایریز یعنی کہ برج حمل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال کا آغاز ان کے لیے بہت ہی غیر معمولی خاموشی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ برج حمل خاص طور پر عطارد کے ساتھ آپ کے دوستی کے زون میں پہلے پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ اور پھر 14 جنوری سے 3 فروری کے درمیان آپ کے کریئر زون میں، خاص طور پہ 17 جنوری کو مکمل چاند کے دوران آپ کے خاندان اور اپنی ذاتی زندگی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آپ زندگی گزاریں گے۔ 6 مارچ کو جب مریخ آپ کے سماجی زون میں منتقل ہوتا ہے تو زندگی پھر تیز ہو جاتی ہے اور 1 اپریل کو برج حمل کا نیا چاند روشن، مثبت اور آپ کے لیے توانائی سے بھرا ہوتا ہے۔ جب مشتری 12 اپریل کو آپ کے روحانی زون میں اور نیپچون کو کنجکٹ کرتا ہے تو آپ اپنی گہرائی سے تھوڑا سا باہر محسوس کرنے کی توقع کریں گے۔ آپ پر زور دیا جا رہا ہے کہ آپ زندگی کے بارے میں مزید گہرائی سے سوچیں، لیکن یہ ایک تکلیف دہ عمل ہو سکتا ہے۔ 30 اپریل کو سورج گرہن آپ کے منی زون میں واقع ہوگا اور اس سال گرہن کے سلسلے میں سے ایک جو سلسلہ ہوگا اس میں مالی استحکام کو ہلا دے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ 3 مئی کو مشتری اور پلوٹو سیکسٹائل آپ کے لیے کیریئر کے لیے امید افزا وائب بنائیں گے، لیکن آپ کو صرف اپنی پسند سے کم محفوظ ہونے کے عادی ہونا پڑ سکتا ہے۔ مشتری 10 مئی کو آپ کی نشانی پر پہنچتا ہے جس سے وہ آپ کو اعتماد اور امید کا ایک بہت بڑا دھماکہ دیتا ہے۔ اس وقت زندگی بہت زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ جو آپ اسے بناتے ہیں وہ چیزیں آپ کے لیے اور بھی طاقتور بن جائیں گی۔ اگرچہ 16 مئی کو چاند گرہن آپ کو طاقتور بناتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پیسے ابھی بھی ایک مسئلہ ہیں۔ 24 مئی کو اپنے حکمران مریخ کی برج حمل میں آمد کو دیکھیں تاکہ زندگی کے بارے میں ایک تازہ نقطہ نظر محسوس کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی نصف کرہ کا موسم جو ہے گرما میں کئی محاذوں پر مہم جوئی اور متاثر کن نظر لاتا ہے۔ 14 جون کو آپ کے ایڈونچر زون میں سپر فل مون بہت سارے ایکشن لانے کا وعدہ کرتا ہے اور 28 جون کو آپ کے فیملی زون میں نیو مون محبت بھرا اور خوشی بھرا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کنوارے ہیں تو 17 جولائی کو زہرہ کی علامت تبدیل کرنے کی طرف دیکھیں۔ یہ کسی نئے شخص سے ملنے کا ایک پرائم ٹائم ہے۔
تاہم جیسے جیسے اعتدال قریب آتا ہے حالات مشکل ہوتے جاتے ہیں۔ برج حمل 9 سپتمبر کو آپ کے محبت کے علاقے میں پیچھے ہٹتا ہے اور مواصلات بہت زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بہت بڑی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ 25 سپتمبر کو آپ کے محبت کے زون میں نیا چاند ایک نئے آغاز کا وعدہ کرتا ہے، جس کی حمایت وینس کی آپ کے محبت کے علاقے میں آمد کے کچھ ہی دن بعد ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پر بات کر رہے ہیں تو آپ جلد ہی ایک بار پھر محبت میں واپس آ جائیں گے۔ 19 اکتوبر کو برج حمل میں ایک جذباتی مکمل چاند نظر آتا ہے جو غصے اور عدم فیصلے کو فوری طور پر دیکھ سکتا ہے۔ سال کے آخری 2 گرہن 25 اکتوبر کو سورج گرہن اور 8 نومبر کو اس کا ساتھی چاند گرہن، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ دونوں ہی ایک بار پھر پیسے کے مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاید آپ کی طرف سے فخر کی ایک خاص مقدار آتی ہے۔ اگر آپ مدد قبول نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ کچھ سوچ بچار سے کام لیں، تاہم اس پر کام کریں۔ مشتری 20 دسمبر کو برج حوت سے برج حمل میں دوبارہ داخل ہونے والا ہے، جس سے آپ کسی بھی بقایا مسائل کو ذمہ شان انداز میں حل کرنے پر زور دے رہے ہوں گے۔ کچھ دن بعد 23 دسمبر کو آپ کے کریئر زون میں نیا چاند آئے گا، اچھی چیزوں کا وعدہ لاتا ہے اور یقینی طور پر مالی دباؤ میں نرمی لاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محبت اور رومانس کے معاملات۔ 2022 کا آغاز رومانس کے لحاظ سے ایک برابر کیل ہے برج حمل سے ہوتا ہے۔ جنوری میں ایک پرسکون دور ہے، اگرچہ 17 جنوری کو آپ کی فیملی زون میں مکمل چاند میٹھا اور جذباتی ہے۔ اگر آپ اس ابتدائی مدت کے دوران کسی نئے شخص کو ملتے ہیں تو آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، آپ کو سواری کے لیے نہیں جانا۔ 16 فروری کو آپ کے ڈیٹنگ زون میں مکمل چاند سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عام سے کہیں زیادہ بھولے ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ لوگوں کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی آپ پر اپنا ایک احرام توڑ دے۔ مارچ آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک پرجوش اور تفریحی وقت بننے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ زہرہ اور مریخ دونوں 6 مارچ کو آپ کے سماجی زون میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خوشی سے محبت کر رہے ہیں، یہ تفریح یا پارٹی کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ اگر آپ کنوارے ہیں اور محبت کی تلاش میں ہیں تو آپ کو یہ ایک طویل مدتی دوست مل سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ اہم بھی ہو سکتا ہے۔ 1 اپریل کو برج حمل میں نیا چاند ایک نئی شروعات کا ایک اچھا اشارہ دیتا ہے۔ 5 اپریل کو زہرہ آپ کی رازداری کے زون میں آتی ہے اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی نیا رشتہ کسی حد تک اسرار میں گرا ہوا ہو سکتا ہے۔ در حقیقت 14 اپریل کو مریخ کی آپ کی رازداری زون میں آمد کے فوراً بعد ہی اگلے دن آپ کے محبت کے علاقے میں مکمل چاند آتا ہے۔ اگر کچھ بھی ناجائز ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ کے لیے کوئی کرنچ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ 2 مئی کو دیکھیں گے کہ محبت کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا اور کم پیچیدہ نقطہ نظر لیے ہوئے زہرہ اپنی نشانی میں آتی ہے۔ جب خوشگوار مشتری 10 مئی کو برج حوت سے برج حمل میں داخل ہوگا تو اس سے آپ کی محبت کی زندگی میں مزید فروغ ملے گا اور آپ ناقابل تسخیر کمپنی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تاہم 16 مئی کو چاند گرہن ایک چارٹ زون میں واقع ہوتا ہے جو نہ صرف مشترکہ مالیات کا احاطہ کرتا ہے، یہ حسد، جذبہ، جنس اور طاقت کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ اگر یہ گرہن آپ کے پیسوں پر اثر انداز نہیں ہوتا تو یہ آپ کی محبت کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے اسی کے نتائج باقی نہیں رہتے۔ 17 جولائی تک زہرہ آپ کے فیملی زون میں آتی ہے جو گرم جوشی اور ہم آہنگی لاتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی 28 جولائی کو آپ کے ڈیٹنگ زون میں ایک نیا چاند بہت مثبت خبر لے کے آتا ہے۔ رومانس کے موسم گرما کے بعد مواصلات ستمبر میں متاثر ہو سکتا ہے، جب عطارد 9 کو آپ کے محبت کے علاقے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ 25 تاریخ کو آپ کے محبت کے زون میں نیا چاند مدد لے کرے گا کہ یہاں پر زہرہ کی آمد ہو رہی ہے، لیکن آپ کو بات کرتے رہنے کا یقین کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جب زہرہ 23 اکتوبر کو آپ کے جوش و خروش کے علاقے میں منتقل ہو جاتی ہے تو پھر جذبہ پھر سے گرم ہو جاتا ہے۔ 25 اکتوبر اور 8 نومبر کو 2 گرہن آپ کی محبت کی زندگی کو دوبارہ مستحکم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جذبہ یا آپ کی وفاداری یا آپ کی اقدار سے زیادہ ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دسمبر کے وسط تک حالات اس طرح طے نہ ہوں۔ جب زہرہ 9 ستمبر کو آپ کے اسٹیٹس زون میں منتقل ہو جائے گا تو آپ خود کو زیادہ قابو میں محسوس کریں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر آپ آگ سے کھیلتے ہیں تو آپ خطرات کو قبول کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیسے اور کریئر کی۔ یہ سال گرہن کے چکر ہے اور جس سے آپ کے مالی صحت برج حمل پر بہت زیادہ اثر پڑنے والا ہے اور بہت زیادہ چیزیں گڑبڑ ہونے کے امکان ہیں۔ آپ کی پیدائش کے چارٹ محور کو پھیلانے اور جو آپ کا دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جانا گرہن آپ کے مالی اقدار، اخلاقیات اور عزائم کے بارے میں کچھ سنجیدہ سوالات پوچھیں گے۔ سال کافی اچھی طرح سے شروع ہوتا ہے، تاہم 2 جنوری کو آپ کے کریئر زون میں ایک سپر نیو مون کے ساتھ آپ کو کام پر واپس حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ کا حکمران مریخ 24 جنوری کو آپ کے کریئر زون میں منتقل ہو جاتا ہے، جس سے آپ کے عزائم اور ڈرائیو میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ مارچ کے اوائل میں آپ کے لیے یہ ایک مثبت دور ہے، کیونکہ زہرہ، مریخ اور پلوٹو سب آپ کے کریئر زون میں اپنے اسٹریم بناتے ہیں، جو کہ دلوں کے ساتھ ساتھ ذہنوں کو بھی تبدیل کرنے کی طاقت فراہم کرتے ہیں، خاص طور پر کاروبار میں۔ اس کی پشت پناہی آپ کے بڑھتے ہوئے اعتماد سے ہوتی ہے۔ پچھلے 100 سال میں 1 اپریل کو اس سے بڑا گرہن ابھی تک نہیں لگا اور یہ ہماری زندگیوں پر بھی بہت زیادہ گہرے اثرات چھوڑنے والا ہے۔ 100 سال کے بعد اتنا بڑا گرہن جو ہمارے پاس آئے گا، اس میں آپ چاند کے زوال کی یہ حالت دیکھ لیں کہ ہر اس برج کو متاثر کرے گا جس میں چاند پہلے سے ضعیف بیٹھا ہوا ہے۔ چونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے سے بھی بتا چکی ہوں کہ چاند کا تعلق رشتوں اور محبت سے ہوتا ہے، جذبات سے ہوتا ہے، اور چنانچہ وہ تمام لوگ جو رشتوں، تعلقات اور محبت کے مسائل کا شکار ہیں، جن کی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، جن میاں بیوی کے رشتے میں دراڑیں آ رہی ہیں، ان کے برج آگے بڑھنے کے بعد چاند جو ہے وہ ضعیف حالت میں موجود ہے اور ان پر اس چاند گرہن کے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر حفاظتی اقدامات نہ لیں تو اگلے سال میں اس چاند گرہن کے بدترین اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں محبت کا ختم ہونا، طلاق، مقدمات، علیحدگی، خاندانی ٹوٹ پھوٹ اور گھر سے نکال دیا جانا جیسے واقعات ہوں گے۔ یہاں پر میں پیشگوئی کرتی ہوں کہ آپ لکھ لیں 2022 میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ طلاقیں، علیحدگیاں، خلا، مقدمے، مار پیٹ اور تعلقات میں کشیدگی وغیرہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اثرات سے محفوظ رکھیں اور ہم پر جو بھی اس کے برے اثرات پڑے ہیں اس کو ختم کریں۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی کہ اگر آپ لوگ اپنے زائچہ میں چاند کی حالت کے بارے میں جان کر اور اس کے لیے رہنمائی لینا چاہیں تو آپ میرے سے
رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ اپنے سائچہ کے مطابق ان چیزوں کو کور کر سکتے ہیں۔ لیکن چاند گرہن کے وقت وہ تمام لوگ جن کے ذائچہ میں چاہے چاند اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں، ان کے لیے کچھ جو عبادات ہیں اور وظائف ہیں وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیتی ہوں۔ آپ اس پر ضرور کیجیے گا، ہر پرسن کیجیے گا تاکہ سب لوگ اس کے اثرات سے بچ سکیں۔ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرہن کے جو صدقات ہیں اس میں آپ 2 کلو چاول لے کر کسی غریب کو صدقہ کر سکتے ہیں، یا پھر دودھ جو ہے وہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز آیات جو چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ، آندھی یا کسی بھی خوف کی صورتحال میں پڑھ سکتے ہیں، واجب ہے۔ تو آپ نماز آیات پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کی اگر آپ لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو مجھے میسج کر دیجیے گا، میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گی۔ اس کے علاوہ چاند گرہن کے ٹائم نماز خسوف ادا کی جاتی ہے، تو آپ لوگ نماز خسوف بھی پڑھیے گا، اور اس کا بھی طریقہ کار اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی۔ آپ لوگوں اور کو اس کے علاوہ چیزوں کے کچھ بارے میں نحس اویئر کر اثرات سے بچنے امید کے کرتی ہوں لیے میری یہ چھوٹی سی ایفرٹ آپ لوگ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ تاکہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی نحس پہنچ اثرات سے سکے۔ بچا جا اس کے سکے۔ ساتھ ہی مجھے اجازت تو دیں، اس کے اپنا اور علاوہ اپنے بھی میری پیاروں کا کوشش بہت سا ہوگی کہ خیال میں آپ رکھیے گا، لوگوں کو اور چاند مجھے بھی گرہن دعاؤں کے میں ٹائم یاد کے رکھیے گا۔ وظائف کے بارے میں اللہ اویئر حافظ۔ کروں۔